बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तब्दीली आ गई है, इस हद तक आ गई है कि किसी हद तक मीडिया को आज़ादी मिल गई है। अगरचे असम्बलियाँ वही हैं जिसके बारे में हम जैसे तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिनको बिलावल साहब ने और बाकी अपोजिशन ने सिलेक्टेड असम्बलियाँ करार दिया था। और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और सेनेट भी वही है। बाकी असम्बलियों से भी अभी पीटीआई ने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं, लेकिन इस हद तक तब्दीली आ गई है कि जो हमारे मुक़्तदिर इदारे हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को आईनी और क़ानूनी रोल तक महदूद कर दिया है। अगरचे इमरान ख़ान साहब की पूरी कोशिश है, उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन पे मिन्नत तरला भी कर रहे हैं कि वो माजी की तरह गैर आईनी रोल उनके हक़ में अदा करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी क़यादत अपने आईनी रोल तक महदूद रहने पे डटी नज़र आ रही है। इसी तरह हमारी अदालतें भी अब प्रेशर से आज़ाद नज़र आ रही हैं और हमारा मीडिया भी बड़ी हद तक उस नाजायज़ प्रेशर से और उस पिस्ताइत से और पीका टाइप के क़वानीन से आज़ाद हो गया है। ये जो दौर था उसमें बहुत सारे मारूफ चेहरों को आउट किया गया था और उनमें एक चेहरा जनाब हनीफ अब्बासी साहब का था। आजकल तो कहा जा रहा है कि जी रात को अदालतें क्यों खुली, तो अब के बार अगर रात को अदालत खुली थी तो वो अदालत उज़्मा अपने तौहीन को रोकने के लिए खुली थी, क्योंकि अदालत उज़्मा ने आर्डर दिया था कि फ़लाँ तारीख़ को बहर सूरत अदम एतमाद की वोटिंग होनी है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो करने पे आमादा नहीं थे। तो अगर अदालत खुली है तो वो आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए, चूँकि इमरान ख़ान और उनके साथी आधी रात तक आइन शिकनी पे मुसर रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़े रात को खुले। लेकिन हमने देखा था कि एक शख्स के लिए अदालत रात गए तक खुली रही और रात गए उनको सज़ा सुनाई गई थी, तो वो थे हनीफ अब्बासी साहब और उनको सज़ा भी ऐसी सुनाई गई थी कि जो कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं थी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया और वो ज़मानत पे रिहा हुए। अब जबकि उन्हें वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने अपना मुआविन ख़ुसूसी बना दिया, तो उसके बाद जो उनके रिवायती हरीफ है शेख रशीद साहब, वो उनके ख़िलाफ़ मैदान में आए हैं और उन्होंने अदालत से रुजू किया है। तो उस पे तो हम बात नहीं कर सकेंगे, वो मामला तो अदालत में पेंडिंग है। लेकिन उन पे जो गुज़री और अभी इस वक्त मुल्क की जो सियासत है उनकी जमात जो करने जा रही है, क्योंकि वो मियाँ शहबाज शरीफ के करीब तरीन लोगों में शुमार होते हैं और शायद सज़ा भी उनकी क़ुर्बत की वजह से उसे मिली है, तो उनसे मुल्क की सियासत पे भी बात होगी और उनकी अपनी आप बेती भी सुनेंगे कि उन पे क्या गुज़री और क्या अब वो अपने मुखालिफिन के साथ उस तरह करने का तो इरादा नहीं रखते जिस तरह के उनके साथ हुआ। तो बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब और वेलकम बैक टू द मीडिया। बहुत मेहरबानी। लेकिन आपने इंट्रो में जो बातें की हैं की मानों में मेरा ख्याल है कि बोलने की सज़ा दी गई थी। तो बहरहाल जो बातें आपने की हैं मैं उस पर तो कुछ नहीं कहना चाहता, वो ज़ुबान ज़द आम है। पूरा मीडिया ने मेरा साथ दिया। आपको मालूम होगा जो बात आपने रात 11:30 की है, आजकल अदालतों के खुलने पे बात करते हैं, और बड़ी प्यारी बात आपने की साफ़ी साहब कि अदालतें क्यों खुली थीं। उसने आइन की प्रोटेक्शन करनी थी, उसने उस अपने हुक्म को मनवाना था जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसने ऑर्डर किया था। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह के लिए कहाँ जाते हैं? आप अदालत में जाते हैं ना। जब आपको कोई समझ नहीं चीज़ आ रही होती है अदालत में जाते हैं। उस अदालत में गए, अदालत ने आगे से एक हुक्म दिया, उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम कहते हैं जो हमारे मुंह से निकले वो आइन है,
ہم کہتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکلے وہ عدالتی حکم ہونا چاہیے. تو وہ 12 بجے کا ٹائم تھا, رات کو عدالتیں کھل گئی جی آئین کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے. تو جب مجھے سزا دی گئی تھی, وہ بھی تو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ 2 اگست تاریخ ہو, اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا جب کیس چل رہا تھا تو میں پیٹ پیٹ کے کہتا تھا کہ میرا فیصلہ کیا جائے, لیکن اس وقت فیصلہ نہیں کیا گیا. اور صبح سے لے کے صبح 8 بجے سے لے اچھا, کے اس سے پہلے آپ مطالبہ کرتے رہے کہ میرے کیس کا جلدی فیصلہ کیا جائے. جی اور میرے کیس کے اندر میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں اور پوری قوم کے سامنے رکھنا ہے. پہلے تو ہماری 3 نسلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جن کو میں نے دیکھا ہے جو گزر چکی ہیں, ان میں سے کسی نے آج تک زندگی میں کوئی گندا کام نہیں کیا. میں مختصر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بات ہماری ہسٹری میں شامل ہے, دیکھی جا سکتی ہے. ہوا یہ کہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ رات کو 12 بجے 11:30 بجے مجھے پیٹ پیٹ کے میں 5 سال کہتا رہا, میں کھڑا ہوتا رہا عدالت کے اندر, ایک بھی چھٹی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے حج کیا تھا, اس کے لیے چھٹی لی تھی, نہ میں نے میڈیکل بھیجا پورے ٹرائل کے دوران, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, نہ میں نے میڈیکل بھیجا. مجھے پتہ ہوتا تھا جج صاحب موجود نہیں ہیں تو میں حاضری کے لیے جاتا تھا. نہ کبھی میں نے کسی رخصت کے لیے کہا, نہ میں نے اسے لنگر آن کہنے کے لیے کہا. اور جب 2 اگست ڈیٹ ڈل گئی اور میں اپنا الیکشن لڑ رہا تھا, 25 جولائی کو میرا الیکشن تھا, یک فوجداری مقدمے میں دیکھیں, اگر میرے اور آپ کے درمیان فوجداری مقدمہ ہو تو یہ جو میرا بھائی کیمرے کے پاس کھڑا ہے یہ تو فریق نہیں بن سکتا نا. ہاں دیوانی میں بن سکتا ہے کہ آپ کا بھی خسرہ ملتا ہے, میرا بھی ملتا ہے, ان 5 کا بھی ملتا ہے, تو 7 8 10. ایک تیسرا بندہ اٹھ کے جاتا ہے فوجداری کے اندر اور کہتا ہے حنیف عباسی کا فیصلہ کریں, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے صافی صاحب, 2 اگست ڈیٹ پیچھے آتی ہے 13 اگست کی یا 13 جولائی یا 11 جولائی, اور کہا جاتا ہے کہ 8 دن کے اندر حنیف عباسی کا فیصلہ کریں. یعنی پہلے دور کی ڈیٹ مقرر ختم, ہم الیکشن آرام سے لڑ رہے ہیں. ہماری ڈیٹ تو 2 اگست ہے, ہماری ڈیٹ تو پڑ گئی ہے, وہ 2 اگست 25 جولائی کو الیکشن ہے. ایک تیسرا بندہ اٹھتا ہے فوجداری مقدمے میں, وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ جج صاحب کہتے ہیں ہاں جی فیصلہ دے دیں, الیکشن سے پہلے فیصلہ کریں, یعنی 8 دن میں فیصلہ کریں. سپریم کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ والے بھی کہتے ہیں جی 8 دن میں فیصلہ کریں. سر تسلیم خم کرتے ہیں ہم. میں جاتا ہوں, ادھر میں کمپین کر رہا ہوں, صبح میں جاتا ہوں 3 بجے 4 بجے مجھے چھوڑا جاتا ہے, پھر میں کمپین میں چلا جاتا ہوں, پھر مجھے سزا والے دن صبح 8 بجے بلایا جاتا ہے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں نے آپ کو پھر کہا, نکال رہے میرا ریکارڈ, یہ عدالتوں کا احترام اس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے یہ نہیں کیا کہ عدالت سے میں نے رخصت لی ہو. 11 ملزمان اس میں ڈالے گئے تھے بیچارے غریب, ان کو بھی کبھی ہم نے یہ نہیں کہا تم بیمار ہو جاؤ, تم چھٹی پہ چلے جاؤ, ہم فرد جرم عائد نہیں کرواتے. بہرحال تو کیس کی سماعت صبح 8 بجے تھی, صبح 8 بجے شروع کی جی, 21 جولائی کو جب مجھے سزا ہوئی, اور فیصلہ 6 دفعہ جج صاحب اندر آئے, 6 دفعہ باہر گئے, اور رات کو 11:30 بجے انہوں نے فیصلہ سنایا. باقی تمام ملزمان کو بری کر دیا, شکر الحمدللہ, اور مجھے انہوں نے عمر قید کی سزا سنا دی. اس عمر قید کی سزا سننے کے بعد میری ویڈیوز نکالے. آج لوگ عدالتوں کے فیصلے ان کے حق میں نہیں آ رہے تو کیا عدالتوں میں الزام لگا رہے ہیں. آپ میرا وہ دیکھیں, اٹھائیں, وہ کنڈکٹ میرا اٹھائیں جو میں نے سزا عمر قید سنتے ہوئے. عمر قید جو سنتا ہے وہ پاؤں پہ چل کے نہیں جاتا. تو میں نے اپنے لوگوں کو روکا جو اس وقت جذبات میں بہت زیادہ آگے جا چکے تھے, اور اس میں ہمارے پورے پنڈی شہر جو تھا اس عدالت کے اندر موجود تھا. 3 اٹیمپٹ کیے انہوں نے لے جانے کی, مجھے نہیں لے کے جا سکیں. پھر کیا ہوا, میں نے ایس ایس پی صاحب کو بلایا, میں نے کہا اس بینچ پہ میں نے کھڑا ہونا ہے, میں نے بات کرنی. جو میں نے بات کی آج بھی ویڈیو میں موجود ہے. میں نے کہا جو مجھے نہیں جانے دے گا میرا دشمن, جو مجھے جانے دے گا وہ میرا دوست. کیوں کہا صافی صاحب, مجھے پتہ ہے کہ اسی نظام میں رہ کے مجھے ریلیف ملنا تھا. مجھے اسی نظام نے عمر قید دی تھی, اسی نظام مجھے پتہ تھا کہ میرے اس کیس میں کچھ نہیں ہے, جب ہائی کورٹ میں مجھے کچھ سنے گا تو مجھے چھوڑ دے گا. اسی نظام کے تحت میں نے, اب جو ہونا تھا میرے ساتھ ہو گیا, اب اسی نظام میں رہ کے میں نے ریلیف لینا ہے. اور وہی بات ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور میں ہنستے ہوئے جیل چلا گیا, ہنستے ہوئے. نہیں, آپ تو ہنستے ہوئے جیل چلے گئے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے خاندان نے کبھی کوئی گندا کام نہیں کیا. الحمدللہ. پھر اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت بھی تھی, جی. تو پھر آپ کے خلاف یہ کیس, آپ سے جج کو یا کسی اور کو کیا دشمنی تھی کہ آپ کے خلاف یہ کیس رجسٹرڈ ہوتا اور پھر سزا ہوتی؟ اچھا, یہ لمبی کہانی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں, بہت سارے کریکٹر ہیں, اور اس کو یہاں اس وقت کھولنا, کیونکہ میرا کیس عدالت کے اندر ہے, یہ بھی مین کیس جو ہے,
تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے بہت بڑی لمبی ایک اور داستان شروع ہو جائے. اور دشمنی کیسے ہے یہ فیصلے میں پڑھا جا سکتا ہے. جو میرا سسپینڈ ہوا ہے فیصلہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور آخر میں جا کے انہوں نے کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. اور باقی بھی انشاءاللہ میں جو کیس ہے عدالت میں اس کا سامنا کروں گا. میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر اس کی اجازت مجھے دے دیں. یہ ہم عدالت میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی عدالتوں کو میں کہتا ہوں جن عدالتوں نے ہمیں یہ سزا دی انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف انشاءاللہ ملا ہے اور آگے بھی ملے گا. ہم اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ ہم بے گناہ ہیں. ہمارے ساتھ ہاں یہ ضرور ہوا صافی صاحب کہ ہماری فیملی کو آج بھی لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے کسی بے گناہ کو اس طرح. آپ کہہ رہے تھے نا کیا ہے 2005 میں میرا کیا گناہ تھا جب میرے پہ 302 کا مقدمہ بنا تھا. میرا جو مخالف پولیٹیکل اپوننٹ ہے وہ مجھ سے کبھی الیکشن جیتا نہیں ہے. میں آج اسی آپ کے نقطے پہ آ جاتا ہوں. کبھی الیکشن نہیں جیتا. کیوں شیخ رشید کبھی نہیں جیتا. پہلے بھی جیتا پچھلا الیکشن بھی جیتا؟ نہیں میرے سے نہیں جیتا جی. میرے سے سن لے کیسے آ رہا ہے. پہلے اس کا بھتیجا ہارا مجھ سے 60,000 ووٹوں سے 2003 میں. پھر وہ خود ہارا مجھ سے 70,000 ووٹوں سے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی پھپھو ہاری میرے کینڈیڈیٹ سے تقریباً کوئی 40,000 ووٹوں سے. پھر وہ خود ہارا ہمارے کینڈیڈیٹ سے 35,000 ووٹوں سے. وہ کبھی ان سب کا میں 2 میں خود میں ڈائریکٹ تھا اور 2 میں اپنا کمپین انچارج تھا. یہ ہارا. اس کو اس خطے کے اندر اگر کسی سے خوف ہے سیاسی طور پہ تو وہ حنیف عباسی سے ہے. اور الحمدللہ اس کو معلوم ہے کہ جب بھی میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں ہار جاؤں گا. 2018 کو کیا ہوا 2018 میں اس سے پہلے میرے پہ 2005 میں 302 کا مقدمہ کروایا. اس میں سرخرو ہوا. پھر اس نے یہ میری میڈیسن کو کیا بنا دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ پیچھے تھا اس کی بدولت میں جیل گیا. مجھے عمر قید ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج آپ کے سامنے زندہ اور سلامت بیٹھا ہوا ہوں. لیکن اس دوران میرے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, میری بیٹی کو, ایک ڈاکٹر بیٹی کو اپنے اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی جو 25 سال قید لے کے جیل میں بیٹھا ہے, اور اس کی بیٹی کو جب نکالا جا رہا ہے ہاسپٹل سے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کہتا ہے کیپ اٹ اپ. کبھی بچیوں سے بھی کبھی کسی نے بدلے لیے. 2017 میں ہمارے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس, ہمارے بڑے اکاؤنٹس نہیں ہیں. میں آج بھی مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں صافی صاحب. ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. ان بچوں کے 2017 سے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس پاکٹ منی 60,000 70,000 آج بھی بلاک ہیں. آج بھی ہمارے لیے زمین کو تنگ کیا گیا ہے. میں آپ کو صرف گزارش یہ کرنا ہے, آج بھی بچے جب اکاؤنٹس کھولنے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کے بچے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہاں میری بیٹی جب میں باہر آیا تو پرائیویٹ کسی ہاسپٹل کے اندر گئی. یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جاب کے لیے. تو انہوں نے اوکے کر دیا. 2-3 ہاسپٹل میں گئی تو ایک نے اوکے کر دیا تو اس نے کہا جی ہم آپ کو شام کو یا کل صبح لیٹر دے دیں گے. شام کو وہ فون کر کے اس کا مالک یا اس کے بیہاف پہ کوئی مینیجر تھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے فادر جو ہے, کیونکہ وہ اپنے شادی کے بعد بھی اپنے نام کے آگے لکھتی ہے ڈاٹر آف حنیف عباسی. تو انہوں نے کہا وہ حنیف عباسی صاحب تو نہیں ہیں جو آپ کے MN تھے صاحب. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر سوری ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. اب اندازہ لگائیں, یعنی ہمارے بچوں کے لیے نوکری کرنا, کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. لیکن اس کے باوجود لیکن اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا تھا تو ایون اس وقت کے منسٹر راجہ بشارت نے آپ کی بیٹی پہ سٹینڈ لیا تھا. جی بالکل کیا تھا. ان کی یہ اچھائی پوری دنیا میں ہم نے اس کو اکنالج بھی کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مرحوم جو دوست ڈاکٹر محمد اسلم صاحب وہ ان کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ اس بیٹی کے ساتھ اس طرح یہ کر رہے ہیں تو یہ زیادتی والی بات ہے, اس کو کہیں منع کریں اس کو. بہرحال وہ ہو گیا. مجھے آج 4 سال ہو گئے واپس آئے, اور جس بندے نے وہ کیا اس کی اپنی 4 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں. لیکن یقین مانے صافی صاحب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کون تھا کون نہیں, کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ ان سارے حالات سے گزر کے جب میں جیل گیا تو باقی فیملی کے 3 جیلیں میں نے 11 مہینوں میں کاٹی. اور جو اٹک والی جیل تھی اس میں 6x6 کا ہمارا وہ سیل تھا, جس کی ویڈیو اگر کہیں گے تو میں آپ کو دے جاؤں گا جاتے ہوئے. وہ ویڈیو میرے پاس آ گئی ہیں. 6 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا. اچھا. اور لمبائی میں 4 انچ بچتے تھے, اور چوڑائی میں جو بچتا تھا اس کے اندر ہی واش روم تھا. لیکن وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی غفور رحیم. پھر انر سیٹسفیکشن ہو نا آپ کو, پھر آپ کو زندان میں ڈال دیا جائے, قبر میں ڈال دیا جائے, پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. اگر آپ کا انر ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر کیا ہونا, پھر کچھ یہ آپ کیا سمجھتے کس کے حکم پہ ہوتا رہا تھا, شیخ رشید کے یا کہ عمران خان کے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان بھی شامل تھے اس میں,
لیکن انیشلی جو انیشیٹ کیا دونوں نے مل کے کیا ہوگا، لیکن یہ زیادہ کیونکہ اس کو معلوم ہے. اور آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے اللہ کو سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں میں نے سیاسی مقابلہ کرنا ہے اس کے ساتھ. میں نے کبھی اس کے مرنے کی دعا نہیں کی، آپ یقین مانیں. نہیں وہ تو کسی انسان کسی میں نے آج تک دل میں بھی نہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسے فلر نہیں چھوڑ رہا کہ بھی میں نے اس کے لیے نہیں، میں دل میں کبھی اس کے مرنے کی دعا نہیں. اس نے ہمیشہ میرے مرنے کی دعا کی ہے. تو میں کہتا ہوں شیخ صاحب تگڑے ہوں، کیا ہو گیا، سیاست میں آئیں، سیاسی میدان میں آئیں، مقابلہ کریں گے. آپ جیت جائیں گے میں ہار پہناؤں گا، میں جیت جاؤں گا تو آپ تو ہار نہیں پہنائیں گے. کم از کم چل سگار لگا لیجئے گا جیسے پہلے آپ لگا لیتے تھے. تو اس لیے صبر سے لیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ سیاسی میدان سجے گا اور اس میں آپ کا مقابلہ. نہیں تو وہ تو آتے ہی آپ کی حکومت کے، ابھی آپ معاون خصوصی بھی نہیں بنے تھے تو ان کے بھتیجے پہ بھی مقدمہ بنا دیا گیا اور ان کے خلاف نہیں وہ جو مقدمہ ہے نا، آپ دیکھیں لوگ سیاسی پتہ انتخاب نہیں لینا آپ اس کو چاہتے ہیں. چلا سکیں گے. پہلی بات تو یہ مقدمہ نہ ہماری حکومت نے بنایا نہ ہم نے بنایا، یہ عام لوگوں نے بنایا جن کے جذبات مجروح ہیں. اور وہ جذبات آپ کو شاید ابھی تک معلوم نہیں ہیں. ہم مساجد میں جاتے ہیں، پوری عیدین کی مساجد میں اس خطبہ دیا گیا. یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ اس طرح بات نہیں ہے. دیکھیں ہم مساجد کے اندر پاکستان کے اندر جب جاتے ہیں، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کو گھورتے ہوئے دیکھا ایک دوسرے کو، کبھی اونچی آواز سنی ہے. اور اس مسجد میں جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہاں جا کے تو اونچی آواز نہیں نکلتی حضور کے سامنے. جب ہم نہیں لیکن جن لوگوں نے کیا ہے جی. اس میں عمران خان یا شیخ رشید یا اس کے بھتیجے کا کردار میں بتاتا ہوں وہ ویڈیو موجود ہے شیخ رشید صاحب کی، وہ چلائیں، جس کے اندر وہ پلاننگ کریں. یہاں 8-10 بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کیسے بات ہوگی، کون کیا کرے گا. پھر ان کا بھتیجے کی ویڈیو موجود ہے جو حرم میں کھڑے ہو کے وہ اس طریقے سے ویڈیو بنائے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج نہ ان کو تراویح پڑھنے دی، نہ حاضری روزے پہ ان کی ہونے دی. کتنا بدبخت انسان ہے کہ وہ اس پہ فخر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ عمران خان کو. لیکن آپ جب خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سیاسی انتقام نہیں لینا ہے تو اللہ کے نبی کے گھر کا معاملہ ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیجئے. نہیں، اللہ کے نبی کا گھر اللہ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بالکل 200% ہے. لیکن میری بات سنیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے، ہماری حکومتی سطح کے اوپر تو اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور اس پر یہ ہوا، یہ ہمارے قانون میں، پاکستانی قوانین میں موجود ہے، اس پہ آپ انکار کریں گے تو کس چیز کے مرتکب ہوں گے، بتائیں مجھے. لیکن اگر اس میں آپ نے کسی پہ غلط الزام لگایا، میں تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اس ریمارک سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مذہبی کارڈ کا استعمال وہ سب سے بڑی توہین مذہب ہے. پھر دے دیں، پھر صافی صاحب دے دیں مساجد میں. پھر جب آپ پاکستان بننے سے پہلے باہر آ کے لوگ باجے بجاتے تھے تو قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، پھر خون نہیں بہتا تھا، پھر مسلمانوں کا بھی اور جو آتے تھے ان کا بھی. لوگ تو اس پہ مر مٹتے ہیں نا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے. پھر دے دیں اجازت. پھر سب کو اب حرم میں جا کے اب ہمارا کیا، وہاں پہ میرا خیال ہے کل کوئی اور جائے گا اور ملک اجازت دے سکتا ہے کہ وہاں جا کے حرم میں اس طریقے سے. نہیں تو جس نے کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، اور سعودی حکومت کر بھی رہی ہے. کیوں نہ ہو کہ جو دیکھیں جب قتل ہوتا ہے تو اس میں جو اعانت کرتا ہے وہ بھی تو 300 بھٹوں کو کس چیز کی آپ نے سزا دے دی تھی، وہ تو شاید اس میں ملوث بھی نہیں ہو گئے، تو آپ نے اعانت کا رکھ کے تو اس کو سزائے موت تک لے گئے تھے. تو یہ تو پھر سامنے ہے ساری سازش، وہ سازش تو آپ کے سامنے نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے. میں تو یقین مانے کئی دفعہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف والی لائن میں ہوں. اس کو سزائے موت دی گئی، میاں نواز شریف کو عمر قید دی گئی، حنیف عباسی کو عمر قید دی گئی. میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں، فار یور کائنڈ انفارمیشن. نہیں آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن اس کیٹیگری میں کیوں آپ لوگ آنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کی کیٹیگری میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ سیاسی انتقام کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہم کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، میں آپ کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں پورے پروگرام میں. لیکن قانون اپنا راستہ بنائے گا اور بنانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام بے گناہوں کو ڈال کے آپ اپنے دیکھیں نا رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا، یعنی 14-15 کلو ہیروئن ڈال دی. اور اگر میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں اگر رانا اس کے پیچھے نہیں گیا، اس 15 کلو ہیروئن کے پیچھے کہ کہاں سے گئی، کیسے ڈلی، تو پھر اللہ ہی مالک ہے ہمارا. ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے اور حنیف عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے ممتاز رہنما جناب محمد حنیف عباسی صاحب. عباسی صاحب ٹھیک ہے، اب ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن ایک اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. آپ ابھی آپ کے کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا،
آپ بے گناہ ثابت نہیں ہوئے، آپ گناہگار بھی ثابت نہیں ہیں، ابھی فیصلہ آپ کا سسپینڈڈ ہے لیکن بے گناہ، تو کیوں اپنی حکومت کے لیے بھی مشکلات بنا رہے ہیں؟ اور ایک جب تک وہ الزام سے آپ کلیئر نہیں ہوتے تو کیا یہ مناسب ہے کہ اصولی سیاست کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں آپ معاون خصوصی بن گئے وزیر اعظم پہلے کے؟ بات تو یہ کہ حنیف عباسی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم خدائی خدمت گار ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور ہم خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن یہ ایک آنر کی بات ہے اور یہ پارٹی کو جا کے ریکویسٹ نہیں کی جاتی، درخواست نہیں دی جاتی، بلکہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی ایک پولیٹیکل جو کام ہوتا ہے یا اس سے اکنالج کرتی ہے، یار یہ ہمارا ورکر ہے، اس کو اکنالج کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی کچھ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں تھوڑی بہت کسی کے اندر، اس کو دے کے پارٹی آپ کو یہ ان چیزوں کو سے نوازتی ہے۔ اللہ کے بعد میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر میں کسی چیز کو اپنے کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں تو وہ شخص ہوں بھائی جان جس کو کہا گیا تھا پاکستان سے چلے جاؤ، میں نہیں گیا، میں پاکستان میں موجود ہوں، تمام کوٹوں کا میں نے سامنا کیا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا تو وہ تو دہشت گردی کی عدالت میں ملزم تھا، وہ تو ہیلی کاپٹر میں مطلوب تھا، کیس میں مطلوب تھا، وہ تو بہت سارے اور کیسز کے اندر جو ہے تھا وہ عدالتوں کو مطلوب تھے، ایون اشتہاری تھے، میں تو آج تک کسی اپنا اس سے اشتہاری نہیں ہوا۔ آپ نے قاسم سوری کو جس کو ایک ٹریبیونل نے 60,000 ووٹ جو اس نے جعلی ڈالے تھے اس کے اوپر اسے نااہل قرار دیا، اور 2.5 سال وہ سپریم کورٹ میں سٹے پہ چلتا رہا، 2.5 سال سٹے پہ چلتا رہا، اور پھر آ کے اسی سپریم کورٹ کے گلے پڑا وہ، اور اس کے حکم کو نہ مانا اس نے، اور نہ مان کر بھی آج وہ تقاریر میں کہتا ہے کہ میں سرخرو اور میں مجاہد ہوں۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، آپ کو فیصلے اچھے لگیں نہ لگیں، آپ کو انہی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے، یہیں سے آپ نے سرخرو ہونا ہے۔ میں آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں سلیم صافی صاحب، 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، اس ملک میں عدالتیں ہیں، ان عدالتوں کے اچھے برے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کو جب نکالا گیا تھا تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنا جمہوری حق ضرور استعمال کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑوں گا، اور کیا تھا کہ کیا فیصلہ آیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، ہمیں کہا گیا، ہم چپ کر کے چلے گئے۔ اس ملک میں الیکشن کمیشن خود لگایا، خود اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کو حکم دیتے ہیں کہ آپ فیصلے کریں یہ والے، ورنہ آپ کو فلاں 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 کر دیا جائے گا۔ آپ آج اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، اب تو سارے لوگ فوج کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ اگر آپ ادھر آ جائیں، اگر آج مردان میں جو گفتگو کی گئی ہے اگر اس کو دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں کیا پدی اور پدی کا شوربہ، کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے رشیا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور جنہوں نے امریکہ کو عزت اور وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اور فواد چودھری، آپ اندازہ لگائیں، ماشاءاللہ وہ کیا کہہ رہا تھا، چوکیدار۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ فواد جیسی اس میں جان کہاں سے آ گئی، اور شیخ رشید جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا جب فوج کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہوگا یا لڑائی ہوگی۔ واہ شیخ صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ فوج کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، لیکن ان کو گلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تو آپ کا نام لیتی رہی، زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کرتے رہے، اور ہم آپ کی ہمیشہ تابعدار رہے۔ تو وہ کہتے کہ آپ نے ان چوروں کا، ان کے بقول، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا چور، کہ آپ نے ان کے اقتدار کا رستہ ہموار کیا اور ہمیں نہیں بچایا، تو اس لحاظ سے ان کا گلہ بجا نہیں ہے۔ نہیں صافی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ماضی میں آپ کے بارے میں یہ کہتے رہے، آپ نے ان کے اقتدار، صافی صاحب پہلے تو یہ بات طے کر لینا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت کا ضامن کوئی تو ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ تو فوج ہی ہے نا، فوج ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی سازش یہ ہے، وہ مراسلہ عالمی سازش نہیں تھی۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہم نے اور زرداری صاحب نے فوج کے متعلق یہ بات کی ہے؟ وہ جو باتیں ہیں اس کو بھی نکال لیں، اور جو یہاں پہ ہوئی ہیں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ جو پیرس کے اندر، لنڈن کے اندر ہندوستانی شامل ہوئے، اسرائیلی شامل ہوئے، اور انہوں نے جو گفتگو کی اور جو نعرے لگائے، کیا کبھی ہمارے کسی ورکر نے لگائے تھے؟ مجھے ہمارے ورکرز کی جو یہاں پہ لگتے رہیں، نعرے لگتے رہے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ نعرے ہمارے ورکر نے کبھی لگائے؟ ہاں، کبھی آپ نے
آپ کا دل دکھا ہو تو آپ نے کسی سے گلا شکوہ کرنے کے لیے نام لے لیا ہو، تو یہ عذاب نہیں ہے بھائی جان. عذاب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے میں ایک نجی دوست کی گفتگو سناتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں، یہ شیخ رشید ہو گیا، یہ عامر کیانی ہو گیا، یہ فواد، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ کام نہ کرتے تو ہمارے تو لوگ پکڑے جاتے، یہ پکڑ کے لے جاتے، یہ اٹھا لیتے. یہ علل اعلان وہ کہہ رہے ہیں نجی محفلوں کے اندر. تو اگر یہ اتنے شیر ہو گئے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس پاکستان کا کہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں باہر ہو یا اس پاکستان کے اندر ہو، اور جس طریقے سے وہ لائن دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آیات کا حوالہ دے کر جو گفتگو کی جا رہی ہے. آج میں ایک مولانا کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے لگتا ہے کہ عمران خان نہیں امام مالک بول رہے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں گفتگو کا. نہیں، لیکن جب آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے تو یہ فواد چودھری، یہ شیخ رشید اور یہ عمران خان وہ کل کے ڈٹ کے ان کی حمایت میں بولتے تھے اور پالش کا انتہا کرتے تھے. لیکن اب جب وہ حملہ آور ہوئے ہیں تو پھر آپ لوگ جب خود اس کو اگر ان کو ملکی سالمیت کا ضامن سمجھتے ہیں تو آپ لوگ پھر اس کے دفاع میں کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں صافی صاحب، پہلی بات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، اور بھی بول رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے اس دن پوری سٹیٹمنٹ دی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ عالمی سازش ہے. یقین مانے میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی، میں اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ اس ملک کو لیبیا اور شام بنانے کے چکر میں ہے، اور یہ عالمی سازش کا حصہ ہے. یہ شخص، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بھائی جان. ہمارے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے اس پاکستان کے. یہ شخص کون؟ یہ عمران خان. وہ کہہ رہا تھا اگر انہی کو لانا تھا تو اس پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے. یہ بات ہے، یعنی میں نہیں ہوں تو یہ پاکستان بالکل اگر خاک میں استغفر اللہ چلا جائے تو مجھے منظور ہے. یہ وہ کہہ رہا تھا. یہ اب اس شخص کے پیچھے لگ کے جو لگے ہوئے ہیں، میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو وہ سوچیں. یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہمیں یہ اس جگہ پہ لے کے چلا جائے گا جیسے 4 سال میں ہمیں اس نے اکانومی کے حوالے سے جو ہمیں ہمارا پٹھا گول کیا ہے، اور 2017 اور 18 کے ہر چیز نکال لیں اور اس کا کمپیریزن ان 4 سالوں میں کر لیں. کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ اس ملک میں $62 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا سے آ رہی تھی جو میاں محمد نواز شریف صاحب لے کے آ رہے تھے. اس کو اس نے روکا، اس نے سبوتاژ کیا. یہ سی پیک اس نے پیک کروایا. خدا کے لیے چائنا گیا، چائنا کا ماڈل پسند آ گیا، جی میں پاکستان میں چائنا کا ماڈل لے کے آؤں گا. سعودی عرب گیا، سعودی عرب کا ماڈل پسند آ گیا اس کو کہ سعودی عرب کا. ایران گیا، ایران کا ماڈل پسند آ گیا. ٹرکی گیا، ٹرکی کا ماڈل پسند آ گیا. خدا کے لیے وہ تو کہتے ہیں آپ دیوالیہ کر کے چھوڑے تھے. یہ تو میں اس وقت چین اور سعودی عرب اور وہاں سے اکٹھا کر کے لے آئے. اور اچھا پھر اس میں بھی ٹھہر جائیں. چلیں وہ دیوالیہ تھا تو 5.8 سے ہم ترقی کر رہے تھے بھائی جان، 5.8 کے ریشو سے. اور جہاں تک یہ پیسوں کا تعلق ہے، یہ لے کے آیا. یہ وہی لے کے آئے جن کو یہ آج گالیاں دے رہا ہے. یہ نہیں لے کے آیا. ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے اور حنیف عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب حنیف عباسی صاحب. حنیف عباسی صاحب، ایک لحاظ سے تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ جی امریکہ نے سازش کر کے ان کی حکومت کو گرا دیا ہے، اس میں وزن نظر آتا ہے کہ وہ اس کے لیے کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت آزاد کمیشن بنانے سے گریزہ ہے. نہیں، ہم تو بنانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے کمیشن کو. وہ کسی کمیشن کو نہیں مانیں گے، وہ کسی الیکشن کمیشن کو نہیں مانیں گے، وہ کسی عدالت کو نہیں مانیں گے، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانیں گے جب تک ان کی حمایت نہ کی جائے گی. اب آپ دیکھیں نا، میں بھول گیا اس عالمی سازش کا حصہ جو ہے ان کے آج بھی وہ سسرال والے موجود ہیں. زیک سمتھ آج بھی کہہ رہا ہے، گولڈ سمتھ کا بیٹا، وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان دوبارہ وزیر اعظم آئیں گے اور فلاں فلاں قوتوں سے آئیں گے، فلاں فلاں طریقہ کار سے آئیں گے. اور جہاں تک اس عالمی سازش کی بات کرتے ہیں، اس مراسلے کی بات کرتے ہیں، اور خدا کے لیے کون سا مراسلہ؟ وہ ایک کاغذ پکڑ کے میں بھی جو مرضی ایسے لہرا کے کہتا رہوں کہ اس میں فلاں آ گئے. یہ تو روزمرہ کی فارن آفس کی کورسپونڈنس ہے. اس میں کوئی پوچھ لے کسی بھی فارن آفس کے سینئر جنہوں نے سرو کیا ہے. لیکن روس کے معاملے پہ امریکہ اس سے ناراض تو تھا نا، اور انہوں نے روس کے معاملے پہ امریکہ کو نہ تو کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا کے معاملے میں فلاں کو نہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے سر. اس سے پہلے رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کون سا کر کے آئے بتائیں؟ یہ روز کہتا ہے ٹی وی کے اوپر کہ 30% میں پیٹرول وہاں سے سستا مل رہا تھا. ایک ایگریمنٹ لے کے آئے جو رشیا سے یہ کر کے آئے ہو، ایک ایگریمنٹ. اور پھر دوسری بات سن لیں،
آپ کی $7 ارب کی ایکسپورٹ ہے امریکہ کے ساتھ، $16 ارب کی ایکسپورٹ ہے یورپ کے ساتھ. یورپ کو بھی گالی ہیں، امریکہ کو بھی گالی ہیں، سب کو گالی ہیں. تو کہاں جانا ہے پھر آپ نے؟ ملنا کس کے ساتھ ہے؟ کام کس کے ساتھ کرنا ہے؟ دنیا کیسے دنیا کے ساتھ چلنا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف سٹینڈ لیا، کون سا مسلمانوں کی اسلاموفوبیا ترجمانی کے کی، خلاف؟ اس لیے امریکہ ناراض ہو گیا، یورپ ناراض ہو گیا. پھر وہی امام مالک والی بات آ گئی نا اب آج وہ مولانا کی، کہ ان کو بتائیں کہ مدینے کی ریاست کے والی کون تھے، اس کو بتائیں کہ ان کے ساتھی کون تھے. ان کے ساتھی وہ تھے جو دنیا کے بہترین انسانوں میں سے انسان تھے، جن کے بارے میں جنت پہلے واجب قرار دے دی انہوں نے. مدینے کی ریاست بنانے کے لیے وہ صحابہ درکار ہیں جنہوں نے جنگ احد، جنگ بدر کے مقام پہ اپنی شہادتیں بھی دیں اور غازی بھی بنے. وہ لوگ درکار تھے. لیکن آپ کی حکومت بھی تو 70-80% ان لوگوں پہ مشتمل ہے کس پہ؟ کہ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، جن کو ایک دوسرے کو جو کل تک آپ اگر چور کہتے تھے. سنیں اگر رانا ثناء اللہ کی 15 کلو ہیروئن ٹھیک ہے، اگر میں اپنی تو بات ہی نہیں کرتا، اگر خواجہ سعد رفیق کا 2 سال وہ اپنے بھائی کے ساتھ زندان میں رہا ہے، اگر وہ کیس ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے جو لکھا ہے اس کیس کے بارے میں وہ پڑھ لیں. اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 2 سال اندر رکھ کر عدالتوں نے جو فیصلوں میں لکھا ہے، عدالتوں نے لکھا ہے فیصلوں میں، یہ اس طرح تو انارکی پیدا ہو جائے گی نا کہ میں کہوں کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، عدالت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. ہم عدالتوں میں ہی جائیں گے نا. ہمیں اگر آپ بے گناہ بھی زندان میں ڈالیں گے تو ہم انہی اپنی عدالتوں میں جا کے اپنے فیصلے کروائیں گے. اگر میاں نواز شریف کا فیصلہ ٹھیک ہے، اگر مریم نواز کا فیصلہ ٹھیک ہے، تو بھائی جان پھر آپ ان کو جو مرضی کہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کیبنٹ ایسی ہے، یہ کیبنٹ ایسی ہے. جب جھوٹ پر مبنی کیسز بنائے جائیں گے، جھوٹے کیسز ہوں گے، اس میں پھر آپ کہیں ہاں جی آپ مورل اتھارٹی کا بھی مظاہرہ کریں. بھائی جان نہیں، وہ تو زیادہ تر بیان بنانے والے جو تھے شہزاد صاحب، وہ تو خود بھی ملک سے نکل گئے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب، بہرحال جب آپ لوگ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں نا، تو میاں نواز شریف صاحب تو سزا یافتہ ہیں. آپ کے لیے پارٹی لیڈر کی حیثیت سے احترام اپنی جگہ پہ، لیکن وہ پوری حکومت کو یہاں سے بلا کے وہاں سے چلا رہے ہیں، تو یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو وہ خوشی سے یہاں سے نہیں گئے تھے. ان کو پاؤں پکڑ کے کہا گیا تھا کہ آپ جائیں اپنے علاج کروائیں وہاں پہ. پہلے یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس پارٹی کے قائد ہیں. یہ پارٹی اس وقت اگر زندہ بھی ہے اور منسلک بھی ہے تو وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہے. اور آج دیکھیں ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک بھی وہاں سے ہلا نہیں ہے. اور اگر آپ شہباز شریف کو سنیں تو وہ بھی کہے گا کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے. حنیف عباسی کو سنیں تو وہ بھی کہے گا کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے. جب آپ کسی کے لیڈر کو زبردستی کھینچ کے ایوانوں سے باہر کریں گے، اس کو زندان میں ڈالیں گے، تو کوئی کارکن، کوئی دنیا کا شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ شخص جو ہے گناہ گار ہے. یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے. کوئی ایک کیس ثابت کرے مجھے، ایک کیس جو ہماری لیڈرشپ پہ ثابت ہوا ہو، ایک کیس. لیکن پیپلز پارٹی والے تو آپ کے لیڈر نہیں ہیں نا. آپ ان کو چور کہتے رہے، وہ آپ کو چور کہتے رہے. بس یہی بدقسمتی ہے نا جی کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، یہ چیزیں کہنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں آگے چل کے ہمارے لیے ہی گڑھا ثابت ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے یہ وزاداری موجود تھی. یاد سنیں، ہم ٹھیک کرتے رہے، جو بھی کرتے رہے. میں 10 سال نیشنل اسمبلی میں رہا، وہاں ایم کیو ایم بھی تھی، وہاں کاف لیگ بھی تھی، وہاں پیپلز پارٹی بھی تھی. یقین مانیں ہم ٹاک شو کیا کرتے تھے، ہم اسمبلی میں لڑا کرتے تھے، لیکن صافی صاحب رات کو بیٹھ کے کھانا اکٹھا کھایا کرتے تھے. ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے. میں ایم کیو ایم کے، اب تو زہر نکل چکا ہے ایم کیو ایم کا، جب ایم کیو ایم کا زہر عروج پہ تھا، یہ 2003، 4، 5 کی بات بتاتا ہوں، تو میں نام بھی لوں گا. تو حیدر عباس رضوی کا مجھے فون آ گیا، میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا کراچی. اس نے کہا تیرے لیے 5 فٹ 8 انچ کی بوری لاؤں یا بھابھی کے ہاتھ کی بنی ہوئی حلیم کھائے گا؟ میں کہ مجھے بھابھی کے ہاتھ کی بنی ہوئی حلیم کھلا دیں. یہ وزاداری تھی. یہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن یقین مانے اپوزیشن کے سارے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اپنے عوامی مسائل کے حل. تو اب ہوٹل میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جو گزرتے ہوئے ماں مصطفیٰ نواز کوکر کو ساتھ لے جایا کرے نا. ہاں نہیں وہ تو الحمدللہ جو وہ کرتا ہے اتنا کام ہم بھی کر لیں گے، لیکن اس نے کام اچھا کیا تھا، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں.
उसने बहुत अच्छा काम किया। देखें, आप बैठे हुए अपनी बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और किसी पे आप आवाज़ कस रहे हैं तो किसकी इज्जत ख़राब होगी। मैं इसी तरह एक वाक़या हुआ, लेकिन तो ये कानून हाथ में लेने के मुतरादिफ नहीं है। नहीं, जब इज्जत आपकी जा रही हो और इज्जत पे हमला हो रहा हो, याद रखें सलीम साफ़ी साहब, आप भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, मैं जानता हूँ आपको। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक वैसे मेरे साथ भी एक दफ़ा इसी तरह वाक़या हुआ कि 2-3 हमारी बेटियों जैसी बेटियाँ थीं, तो साथ उसकी वाइफ थी, तो वो गुजरते हुए उसने मुझे, किसी और ने नहीं सुना, मैंने सुन लिया। मेरे दादा की तरह ना मेरे कान बहुत तेज़ हैं, तो मैं पीछे मुड़ा, तो मैंने जाके उसके पास आराम से कहा, मैंने कहा देख, ये जो बेटियाँ बैठी हुई हैं, मेरी बेटियाँ भी इतनी हैं, मैं तेरी ऐसी तैसी कर सकता हूँ यहाँ खड़े होकर, लेकिन मुझे ज़ेब नहीं देता। तो भाईजान ज़रा मेहरबानी करें। वो बेचारा फिर उसके बाद चुप कर गया। अच्छा, ज़रा उस अमरीकी साजिश की तरफ आते हैं कि अगर आप लोग इतने क्लियर हैं और आप समझते हैं कि इमरान खान का बयानिया झूठा है, तो अब आरिफ अलवी साहब ने जो ख़त भेजा है उस हवाले से, तो आप हुकूमत उनकी तजवीज़ को कबूल आप यार हमें कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले के बाद, साहब ये देखिए ये मॉरल फलां, वो तो प्रेसिडेंट हो गया, अभी अदालत में जा रहा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, दहशतगर्दी की अदालत में। आपने तो एक दहशतगर्द को वो बनाया हुआ है, वहाँ पे सदर बनाया हुआ है। नहीं, दहशतगर्द नहीं था, दहशतगर्दी का मुलजिम था। और दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दी होता है ना, दहशतगर्दी की नहीं, अदालत मुलजिम में था ना, मुजरिम तो साबित नहीं ओहो, बनेगा। तो दहशतगर्दी की अदालत में तो था ना, इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा ना। अगर मुकदमात की बात ही करें ना, आप मुकदमात का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ठीक, मुकदमात का, ठीक हो गया सर। और अब उसने क्या किया जी, उसने कमीशन बनाने के लिए कह दिया। हाँ, तो बनाने के लिए ऑर्डर तो ना करें। देखें ना, वो कहते हैं हमारे कहने पे सुओ मोटो अदालत लें, हमारे कहने पे फैसले दें, अदालतों को अदालत रहने दें। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि इस अदालत ने इतनी बड़ी सजा दी, जिस अदालत ने आज तक मेरे मुंह से एक बुरा लफ्ज़ उस वक्त भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकला। लेकिन अगर वो कह रहे हैं सबसे बड़ी अदालत के जो सबसे बड़ी शख्सियत है, चीफ जस्टिस की क़यादत में कमीशन बनना चाहिए, तो फिर अगर आप लोग भी कमीशन की बात करते हैं तो तजवीज़ फिर आप लोग क्यों नहीं मानते? ठीक है, देखिए जी, हमारा ये सारी चीज़ें इत्तेहादी जमातों के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आके बैठ के फ़ैसले करेंगे। इंतखाबात हों, अदालती कमीशन हो, या ऐसे कोई बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, वो तमाम इत्तेहादियों से मिल के उन फैसलों। इंतखाबात से याद आया, क्या कर रहे हैं आप लोग? क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करने जा रहे हैं या कि नहीं? मैंने फिर उसका जवाब तो पहले मैं दे चुका हूँ आपको कि हमें तो इंतखाबात से कभी डर नहीं लगा ना, हम तो हमेशा इंतखाबात लड़ते आए हैं। हमने तो मुश्किल वक्त में भी इंतखाबात लड़े हैं, और कोई इंशाअल्लाह ताला ये जब फील्ड में जाएंगे ना तो इनको लग पता जाएगा, ये इलेक्शन करना भूल जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। इसलिए ये जो फैसले मैंने पहले आपको कहा कि इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के और इंतखाबी इस्लाहात करा के फिर इलेक्शन होंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं होते। बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ अब्बासी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।